बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। वो अफ़ज़ल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाक़त, वो जाने वफ़ा है। फ़रिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक़, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक़। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफ़ा करने वाला। वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपका खैर मक़दम एक बार फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफ़तुल अव्वल बिला फ़स्ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बार फिर हम ख़िराज तहसीन भी पेश करेंगे, उनको याद भी करेंगे, उनके बारे में कुछ मालूमात वक्त के बेहतरीन और मुस्तनद उलमाए किराम से हासिल भी करेंगे। आज दूसरी नशिस्त में कलाम करने के लिए मुमताज़ व मोहतरम अकाबिर और मुस्तनद जय्यद उलमाए किराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब और जनाब अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब, और एक मुमताज़ सनाखा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज़ अहमद रियाज़ साहब। इंशाअल्लाह हदिया अक़ीदत सुनते हैं रियाज़ भाई से और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कल हम इब्तिदाई नशिस्त में हालात व वाक़यात, पैदाइश, इब्तिदा और वो दौर आपका हसब नसब सब जाना था। इंशाअल्लाह आज कुरान करीम और अहादीस में जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल आए हैं उन पर उलमा से कलाम करेंगे। आगाज़ उसी से होगा, लेकिन पहले नाते रसूल मकबूल रियाज़ अहमद रियाज़। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, ऐ रज़ा क़ुद्स साहिबे क़ुरान मद्दाहे हुज़ूर, ऐ रज़ा क़ुद्स साहिबे क़ुरान मद्दाहे हुज़ूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। हुजूर आप तो संग जनी पर भी दुआ देते हैं, नात लिख लाया हूँ देखें मुझे क्या देते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब से आगाज़ करेंगे। हुजूर कुरान करीम में
حضرت سیدنا صدیق اکبر، کیا ہستی، آج کیا کس ہستی کا ذکر ہے، ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں کہ معیار محبت رسول میں اس سے بہتر کوئی مثال ہے ہی نہیں، سب سے بڑا مینار محبت رسول کے لیے۔ حضور میں چاہتا ہوں قرآن کریم میں جو آپ کے فضائل اور عظمتیں بیان ہوئی ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے بے شک کہ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا یہ خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ واہ، اللہ اس نے حوالے سے یقیناً، اور جب خود قرآن مجید بیان کرے تو پھر کیا کہنا۔ سورۃ التوبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں 10ویں پارے میں اور 11ویں پارے میں، کیونکہ سورۃ التوبہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں میں ختم ہوتی ہے، جی بالکل، تو دونوں پاروں میں ایسی آیتیں موجود ہیں سورۃ التوبہ میں کہ جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ایک تو خاص طور پر واقعہ ہجرت کے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ گھڑی اور وہ مبارک لمحات کے جو صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے، کہ جس پر حضرت فاروق اعظم بھی جن لمحات پر رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میری کاش کے ساری نیکیاں لے لی جائیں اور وہ لمحات مل جائیں جو حضرت ابو بکر کو حضور کے ساتھ غار ثور میں ملے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ان لمحات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ رسول فرما رہے تھے اپنے صاحب سے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر بھی نص قطعی ہے، اسی لیے آپ کے صحابیت کے انکار کو قرآن کا انکار قرار دیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے رفیق خاص سے، لا تحزن، کہ آپ غمگین نہ ہوں، یعنی جسے حضور تسلی دے رہے ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک واضح طور پر دلیل اور واضح طور پر نص ہے کہ اور اللہ نے اتنی خوبصورت لفظوں میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر فرمایا۔ بالکل اللہ، دونوں، بالکل ایسا ہی۔ پھر اللہ نے اس کو شریک اور ثانی اثنین بھی فرما دیا۔ اسی آیت کے اندر ثانی اثنین کا لقب بھی موجود ہے جو حضرت صدیق اکبر کی پوری زندگی کی پہچان بن گیا، کہ وہ صرف غار ثور میں پھر ثانی اثنین نہیں ہے، بلکہ پھر آج وہ مزار میں بھی ثانی اثنین ہے، کل حوض کوثر پر بھی ثانی اثنین ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں تفصیل اس کی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر سورۃ التوبہ ہی میں 11ویں پارے کے اندر آیت نمبر 100 ہے اس کی، وہاں پر اللہ نے سابقین اولین کا ذکر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے اسلام میں، پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جو پیچھے پیچھے، تو اللہ ہم سب سے راضی ہوئے۔ سب سے پہلے تو جب آپ اندازہ کریں کہ سابقین اولین کا یہ مقام ہے، تو جو ان میں بھی اسبق السابقین ہے، تو پھر ان کا کیا کہنا۔ تو حضرت صدیق اکبر تو سید السابقین ہے، یعنی کہ ان کے کہنے پر تو یہ کئی سابقین اسلام لائے ہیں، ہر لحاظ سے پہلا نمبر۔ بالکل، اور خاص طور پر حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر کئی لوگ سابقین بنے ہیں، یعنی کئی لوگ اسلام لائے۔ عشرہ مبشرہ کی جو ایک تعداد آتی ہے ان میں کئی افراد تو وہ ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے کہنے پہ دعوت پہ اسلام لائے اور وہ عشرہ مبشرہ بنے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر کئی لوگ سابقین اولین بنے ہیں، کئی لوگ عشرہ مبشرہ بنے ہیں، تو جن کی تبلیغ اور دعوت پر یہ مقام ہے تو خود ان کا اپنا کیا کہنا۔ ایک تو یہ، پھر اس کے علاوہ قرآن مجید ہی میں اللہ رب العالمین نے اور بھی مقامات پر ان کا مقام بیان فرمایا۔ خاص طور پر اس تعلق سے سورۃ الفتح کی ایک آیت ہے جو اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہے، جن میں کئی صحابہ کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر حضرت ابو بکر کی طرف، کہ والذین معہ، پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سورۃ الفتح آیت 29، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، تو یہاں پر حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ پوری ایک تفصیل ہے جن میں بعض علماء نے الگ الگ صحابہ کی طرف بھی اشارہ مراد لیا اور بعض نے تمام صحابہ کو ان کی خصوصیات اور حسب مراتب مراد لیا ہے۔ تو یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان، اور خاص طور پر ایک آیت ہے جو سورہ واللیل اذا یغشی میں اللہ نے فرمایا کہ وسیجنبها الاتقی،
کہ اس آگ سے، جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا لتقا کو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جنہوں نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، یہ اس موقع کی آیتیں ہیں۔ صحیح۔ حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اجمع المفسرون، مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، علی ان المراد بهذه الآیت ابو بکر، کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، الاتقا، سب سے بڑے پرہیزگار، اور قرآن نے انہی کو پھر کہہ دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم یعنی معزز ہے۔ تو یہ افضلیت بھی ثابت ہو رہی ہے اور فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو قرآن نے اس طرح کئی آیتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور منقبتوں کو بیان کیا، اور یوں ان کی فضیلت بیان کرنا سنت الہیہ ٹھہرا ہے۔ کیا بات تو اللہ نے آج ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور آج میں نے دیکھا مفتی صاحب، مطلب ان کی گفتگو میں ایک ایکسائٹمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں اور تیزی بھی دیکھ رہا ہوں عام طور سے زیادہ، کہ بہت کچھ صدیق اکبر کی بارگاہ میں یعنی کہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی دل اس طرح چاہ رہا ہے کہ ہم بہت کچھ ڈیلیور کر دیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، احادیث طیبہ میں دیکھوں جناب صدیق اکبر کو تلاش کروں تو مجھے کہاں کہاں کیسے کیسے کھڑے ہوئے آپ نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان کا تذکرہ سارے زمانے نے کیا ہے، صحابہ کرام سے لے کے محدثین، مفسرین، محققین، اکابر، علماء، اہل علم و دانش، ان پر کتنی ہی کتابیں لکھی گئی، 14 صدیوں میں ہزاروں کتب ہیں، کتنی زبانوں میں، سینکڑوں زبانوں میں ان پر کتابیں لکھی گئیں، اور یہ ایک معیار ہوتا ہے کہ کسی کا اس طرح تذکرہ کیا جائے۔ مگر میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ جماعت صحابہ اور لوگوں کی جب بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اکابر نے کیا کہا، جی، لیکن جب جماعت صحابہ کی بات ہوتی ہے تو ان کی گنتی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں رب نے کیا کہا اور رب کے مصطفیٰ نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا یعنی ان کا انکار تو پھر رب کا انکار ہوا، رسول اللہ کا انکار ہوا۔ جی جی جی، اب دیکھیں نا، ہمارے پہلے دو بنیادی سوال یہی ہیں کہ بتاؤ بھائی ابو بکر کے بارے میں ابو بکر کے رب نے کیا کہا، اور ابو بکر کے بارے میں ان کے مصطفیٰ نے کیا کہا۔ صحیح بات۔ تو ان کی شان ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک نے حضور کی جو جماعت صحابہ ہے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کسی ایک مرحلے پر نہیں، صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ حضور کی زبان پر جو لفظ اپنے صحابہ کی تلاش میں اکثر آتا تھا وہ یہی آتا تھا، ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں۔ ابو بکر آئے، ابو بکر گئے، ابو بکر بیٹھے، ابو بکر نے بات کی، ابو بکر نے بتایا، ابو بکر نے سنا۔ حضور اکثر یہی بات کرتے تھے، یعنی حضور کی زبان پر اکثر جس کا اگر ذکر ہوتا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تھا۔ کوئی بھی جب حضور کے ساتھ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کھڑے۔ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے انہیں عتیق کا لقب ملا نا، تو کہا کہ اللہ عتیق کے معنی ہے آزاد، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ حضور کہا کرتے تھے کہ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جس کو جہنم سے آزاد دیکھنا ہو نا تو میرے ابو بکر کی طرف دیکھ لے۔ صدیق ان کا لقب ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہتے تھے ان اللہ قد سماک صدیق، میرے رب نے تیرا نام صدیق رکھا۔ شب معراج حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہا کہ ان امتی لا یصدقوننی، میری امت میری تصدیق نہیں کرے گی، تو حضرت جبریل امین نے کہا بل یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اور خدا نے اسے صدیق بنایا ہے۔ کیا بات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت ابو بکر کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے نزل من السماء اسم ابی بکر الصدیق، صدیق کا جو نام ہے نا یہ اللہ نے آسمانوں سے اتار کے انہیں عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، جھوٹ تو اس راستے سے نہیں بھٹکتا جہاں صدیق اکبر کے قدم ہو۔ اور پھر جس مرحلے پر ابو بکر نے نیکی کی ہے نا، اس نیکی کا لیول بھی جو ہے نا اول نمبر کا ہوتا تھا، تو حضور اسی مقام کے اعتبار سے ان کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، احد پہاڑ جب ہل رہا تھا تو اس وقت حضور نے کہا تھا بھائی جم جا، تجھ پہ صدیق کھڑا ہے، تجھ پہ شہید کھڑا ہے، عمر فاروق کھڑے۔ اور جب تیرا وزن کیا ہے صدیق اکبر کے آگے؟ اللہ حضور ایک معیار اپنی امت میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے کہ میرا امتی میری امت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب صدیق اکبر کو دیکھا نا، کہا ارحمو امتی بی امتی
अबू बकर, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर। क्या बात है। अल्लामा साहब कंटिन्यू करता हूँ, एक छोटा सा वक्फा है। नाज़रीन इकराम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, ये नाम ही ऐसा है, इस नाम को सुनकर हुजूर से मोहब्बत का जो जज्बा है ना वो ताज़ा हो जाता है, बेदार हो जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में नजराना पेश कर रहे हैं, अक़ीदतें पेश कर रहे हैं, उलमा से उनके तज़किरे सुन रहे हैं और ईमान ताज़ा कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। जी खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है एक बार फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया है RYQ TV ने, ये कई रोज़ तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा और हम रोज़ाना हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाज़िर भी होंगे और आपके बारे में जानेंगे भी कि इस्लाम में, तरवीज इस्लाम में, हुज़ूर के साथ देने वालों में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जो परफॉर्मेंस दी है हुज़ूर के साथ, वो किसी और के, मैं मानता हूँ कि तमाम सहाबा बदर्जा अतम, और ये इस बात का मज़हर है कि जान माल माँ बाप से बढ़कर हुज़ूर से उन्होंने मोहब्बत की, लेकिन जो सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की, अल्लाह अकबर। और फिर वो साबिक़ूनल अव्वलून वालों में भी फरमाया कि इनका किरदार है इस सफ़ में शामिल करने वालों को भी आपका किरदार है कि आपने सामने शामिल किया, और ख़ुद तो है ही आप सबसे अव्वल, सबसे पहले नंबर पर। अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब अहादीस तैयबा की रोशनी बता रहे थे, कुछ जुमले मज़ीद शामिल करते हैं। तो हुजूर कहते थे कि मैं अपनी उम्मत पर मेहरबान हूँ और मेरी उम्मत में अगर मेरी उम्मत पर कोई मेहरबान है तो वो अबू बकर सिद्दीक़। क्या बात है, वो रहमदिली वाली बात भी। जी, रहमदिली। और जब उन्होंने माल खर्च किया है वो उनकी एक शान है। हुजूर कभी कहते थे कि इन्ना अमन्ना नासी अलैया फी मालिही व सुहबतिही अबू बकर। अल्लाह अकबर। इतने बड़े जुमले हैं ये, आप यकीन करें इमामुल अंबिया के, कि अपने माल और अपनी रफ़ाकत और दोस्ती के ज़रिए मुझ पर अगर किसने सबसे ज्यादा एहसानात किए हैं तो वो अबू बकर। अल्लाह अकबर। हुजूर हम तो नस्ल दर नस्ल उनके मकरूज हुए। अबू बकर सुन के रोया करते थे, या रसूलल्लाह मेरा सब कुछ मेरा कहाँ है, आपका है। हुजूर कहा करते थे मा नफ़ानी मालु अहदिन कत्तु मा नफ़ानी मालु अबी बकर, जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया है, मुझे इतना नफ़ा किसी के माल ने नहीं दिया। और देखें हम हुजूर के तालिब हैं ना, हुजूर अबू बकर के तालिब हुआ करते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह इन्नका जअलता रफ़ीकी अबा बकरिन फिल गार, ऐ मेरे अल्लाह तूने गार में अबू बकर को मेरा रफ़ीक बनाया था, फजअलहु रफ़ीकी फिल जन्ना, जन्नत में भी इन्हें मेरा रफ़ीक बना देना। हुजूर कहते थे अबू बकर तुम दुनिया में भी मेरे रफ़ीक हो, तुम हौज़े कौसर पर भी मेरे रफ़ीक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरहले पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन खुसूसियात को, इन खूबियों को इस तरह बयान फरमाया है कि ज़मीन में मेरे जो अल्लाह ने वज़ीर बनाए हैं ना, वो अबू बकर और उमर बनाए। और इस हदीस पे बात ख़त्म करता हूँ, ये मेराज है उनकी शान की। हुजूर ने कहा था कि देखो खलील मैं एक ही बना सकता हूँ और मैंने अपना खलील अपने अल्लाह को बना लिया है, लेकिन लोगों सुन लो, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीली लत्तखज़तु अबा बकरिन, अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को। अल्लाह खलील मैंने एक ही बनाना था, तो अल्लाह ने मुझे और मैंने अल्लाह को खलील बना लिया, क्या बचा। अल्लाह अकबर। मैंने अगर दुनिया में किसी को खलील बनाना होता तो फिर वो अबू बकर ही रह जाता। यानी रसूलुल्लाह ने, अल्लाह अकबर, सभी से हुजूर की मोहब्बत का एक जुदा जुदा एक अंदाज है, आलम है। उमर फारूक से अलग मोहब्बत है, उस्मान गनी से अलग है, हैदर कर्रार जिन्हें तो हुजूर ने अपना वसी अपना भाई कहा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में ये जो जुमला हुजूर ने जो फरमाया, हुजूर ने कि बस अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अल्लाह अकबर, इतनी शदीद मोहब्बत। यानी सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर से इतनी शदीद मोहब्बत ना करते, हुजूर भी इतनी मोहब्बत आपसे करते थे और आपके मेयार को हुजूर ने दुनिया पर उजागर फरमाया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, ये अलक़ाबात, अतीक, आपका लक़ब सिद्दीक़ और आपके जो अलक़ाबात हैं मैं चाहता हूँ वो भी शामिल किया जाए, उनकी वजह तस्मिया उस पर भी ज़रा रोशनी डाली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ माशाल्लाह, अल्लामा उवैस साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अहादीस मुबारका के ज़रिए से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस मकाम व मर्तबे को उजागर फरमाया। और इन तमाम रिवायतों में जो खूबसूरत शख्सियत और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जो हुस्न व जमाल और किरदार और उनकी रफ़ाक़त और मोहब्बतें और अक़ीदतें, अज़मतें सामने आई हैं, तो मुझे इससे वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक जुमला या रिवायत याद आती है कि उन्होंने शायद इन्हीं तमाम अज़मतों को देख कर ये फ़रमाया था
کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی الامہ، اللہ اللہ اللہ، کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا امت پر واجب ہے۔ میں نے کہا نا مقروض ہے امت، بالکل، یہ اسی جملے سے مجھے یہ توجہ ہوئی کہ وہ وجہ فرمایا ہے کہ پوری امت پر ان کے احسانات ہیں، جو ایمان کا معیار سکھا کر جائے دنیا سے تو یقیناً امت پر واجب ہے کہ پھر وہ ان کا شکریہ ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ القابات کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے بات کا، تو پہلے اس سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات نام اور لقب کے حوالے سے لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ان کے نام کے حوالے سے ایک روایت کے مطابق ان کا نام ابتدا میں، یعنی جب تک کہ ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا تو اس وقت ان کا نام عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ، یعنی کعبے کے بندے، کعبے والے، اس نام سے وہ ان کی ابتدا میں شہرت تھی اور گھر میں پکارا جاتا تھا، یا والدہ نے یہ نام پسند کیا عبد الکعبہ۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام کا ظہور ہوا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، ٹھیک ہے، یعنی عبد الکعبہ سے پھر ان کا نام عبداللہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور عتیق کا جو لفظ آتا ہے یہ بھی لقب کے طور پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ بعض علماء نے عتیق کو بھی نام میں شمار کیا، لیکن زیادہ اس میں جو تحقیقی قول ہے وہ یہی ہے کہ عتیق جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے۔ لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعزاز اور آنر کے طور پر جس کو کوئی ٹائٹل دیا گیا اس کی شخصیت کی عکاسی کرنے کے لیے اس کو لقب کہا جاتا اور ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ سیرت کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے، کیریکٹر کو دیکھ بالکل کر ایسا لقب دیا ہے، بالکل جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے کچھ روایتیں عتیق کے حوالے سے بیان کی تو وہ وجہ تسمیہ ہے وہی ہیں، یعنی وجہ تسمیہ کا مطلب ہے کہ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے، کیا وجہ ہوئی۔ تو یہ کچھ وجوہات پائی گئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دیکھنا چاہے کسی ایسے کو کہ جو جہنم سے آزاد ہے تو وہ ان کو دیکھ لے، تو وہ عتیق کا معنی بھی آزاد ہے۔ اور یہ لقب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا؟ اس کی صراحت لفظ عتیق کی صراحت تو اس حوالے سے نہیں، البتہ لفظ صدیق کی صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ لفظ عتیق کے بارے میں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے عتیق کا معنی خوبصورت اور حسن و جمال سے تعبیر کیا ہے، لہٰذا وہ حضرت صدیق اکبر کا حسن اس سے مراد لیا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے عتیق بمعنی قدیم لیا، جیسے قرآن میں البیت العتیق بھی ہے خانہ کعبہ کے لیے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ لوگ طواف کریں اس بیت قدیم یعنی خانہ کعبہ کا۔ تو حضرت صدیق اکبر چونکہ قدیم الاسلام ہے، یعنی لفظ عتیق سے آپ کا ابتدائی سے اسلام لانا، کار خیر میں، پہلا عرب اسلام، کار خیر میں شروع سے حصہ لینا، یہ بھی ایک مراد ہو سکتا ہے۔ تو لفظ عتیق کی یعنی کئی وجہ تسمیہ علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ تو الغرض کے خود یہ لفظ عتیق جو ہے آپ کی مختلف شخصی پہلوؤں کا ایک عکاس ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک صدیق پہ بھی مختصر بڑا ایک بہت زیادہ مشہور و معروف لقب صدیق ہے، اور جیسا کہ حضرت نے اس کے لیے روایتیں بیان فرمائی تو خاص طور پر اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا امرؤن، یہ وہ شخص ہیں کہ سماہ اللہ الصدیق کہ جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا بلسان محمد و جبریل، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور جبریل امین کی زبان سے۔ تو اس میں اللہ کا بھی نظر آ رہا ہے کہ مولا علی صدیق اکبر سے کیسا پیار کرتے، بالکل اس میں اللہ کا بھی ذکر آ گیا، حضور علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جبریل کا بھی اور مولا علی کا بھی ذکر ہے، ان چاروں نے گویا انہیں صدیق کہا۔ کیا کہنے، تو اس لیے سبحان اللہ، یہ بہت ساری ایسی روایتیں کہ جس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک لقب آپ کا اواہن ہے، جو قرآن میں ایک لفظ ہے حضرت ابراہیم کے لیے، اواہن حلیم، یعنی بہت آہوزاری اور گریہ ازاری کرنے والے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی عبادتوں اور کثیر الدعا ہونے کی وجہ سے ان کا ایک لقب اواہن بھی ہے، یعنی بہت زیادہ دعائیں کرنے والے، بہت زیادہ گریہ ازاری کرنے والے۔ تو بہرحال ان القابات کے ذریعے آج ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم بھی کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اسی طرح صدیقیت کے ذریعے سے ہم بھی سچائی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ابو بکر ہے، اچھا بالکل ایک بہت اچھا اضافہ اور توجہ کہ ابو بکر البتہ کنیت ہے، یعنی جس نام کے حصے میں ابو کا لفظ آ جائے یا اور اس سے ملتے جلتے الفاظ آ جائے تو وہ کنیت کہلاتی ہے۔ اس کے اندر بھی لیکن معنویت ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو کنیت رکھ دیتے ہیں تو کوئی مفہوم نہیں ہوتا، نہیں ایسے بس رکھ لیتے ہیں، اچھی نیت سے بھی رکتے ہیں یا ویسے شوقیہ بھی لوگ اچھا لگا رکھ دیا، اچھی نیت سے جو رکھتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، شوقیہ والے کو بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن بہرحال رکھ لیتے ہیں، کم از کم فخریہ نہ رکھیں، سنت کی نیت کر لیں تو اچھا ہے۔ ابو
کنیت رکھنا سنت اچھی ہے. بات ابو القاسم جیسے حضور علیہ السلام کی کنیت ہے, سنت کے جذبے سے رکھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے. علماء نے اس کی بھی کئی وجوہات بیان کی. ایک وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض علماء نے لکھا کہ اس میں جو ابو ہے اس کا مطلب ہے والا, اور بکر کا معنی ہے پہل کرنا. تو ابو بکر کا مطلب ہے پہل کرنے والے. تو گویا یہ نام ہی آپ کی سیرت ہے, پوری سیرت ہے نا, کیوں شخصیت ہے, کیونکہ اسلام میں, خلافت میں, غار میں, تو مزار میں, اور تمام کاموں میں. تو وہ ابو بکر کا لفظ ان کی پوری زندگی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد, حضور کی سیرت ہے. تو اسی طرح سے اللہ نے آپ کو حضرت ابو بکر کو بھی وہ فضیلت اور اعزاز عطا فرمایا. تو یوں القاب, کنیت اور نام ان میں فرق بھی ہے, لیکن اس کے اندر آپ کی عرفیت اور پہچان اور فضیلت بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے. کیا بات ہے. اور فضیلتیں حیدر کرار بتا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں حضرت علی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں کوئی کمی بیشی برتے, تو یقیناً یہ اپنے دعوے کے خلاف نظر آتا ہے. کیونکہ حضرت علی جب آپ کی فضیلت اور عظمت بیان کریں اور آپ کے القابات پر آپ جو ہے سند پیش کریں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا, جس طرح آپ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, اور پھر خود علی نے کہا, اللہ اکبر. کیا بات ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مقام, کیا مرتبہ, کوئی دوسرا اس صف میں اس انداز سے کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی اس نشست میں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب, علامہ حافظ اویس احمد صاحب, اور بھائی ریاض احمد ریاض, ممتاز ثنا خان, آج یہ تینوں حضرات ہمارے مہمان ٹھہرے. انشاءاللہ ابھی اختتام میں ہم جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں ریاض بھائی سے منقبت بھی سنیں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب, افضل البشر بعد الانبیاء, اجماع امت ہمیں اس پر نظر آتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں, کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یقیناً آپ نے جیسے فرمایا, یہ ایک بالکل حقیقی بات ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء, یعنی انبیاء کرام کے بعد اگر اس امت میں, اس دنیا میں کسی کا سب سے پہلا رتبہ ہے. پچھلی امتوں میں بھی نبیوں کے صحابہ تھے, امام الانبیاء کے بھی صحابہ ہیں. نبیوں کے بعد مطلقاً اگر اس کائنات میں کسی کو پہلا نمبر اور پہلا رتبہ حاصل ہے, سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے, تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس پر امت کا اجماع. ہمارے ائمہ نے اس کو عقیدے کے طور پہ صراحتاً ذکر کر دیا ہے. الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب جو لکھی ہے افضلیت کی, کہا کہ پہلے ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی. اچھا, امام شافعی نے بھی اس کو اسی طرح ذکر کیا, امام مالک نے بھی, امام احمد بن حنبل نے, ہمارے چاروں ائمہ نے متفقہ طور پہ اس کو ذکر کیا. آپ صوفیاء کی طرف اگر جاتے ہیں, حسن بصری سے آپ شروع ہو جائیں, آپ ابن عربی کی بات کرتے ہیں, داتا علی حجویری کی بات کرتے ہیں, مجدد الفسانی کی بات کرتے ہیں, تو جتنے صوفیاء نے بھی پھر اس کے بارے میں اظہار کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت. اور یہ جو عقیدہ ہمارے ائمہ و صوفیاء نے ذکر کیا نا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ یہی عقیدہ سیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ کہتے تھے کہ کننا نقول فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل الامتی بعد نبیہا ابو بکر, کہ ہم سارے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کے بعد ہماری امت میں اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور گراؤنڈ ریئلٹی وہ جو قرون اولا کے حوالے سے آپ فرماتے, پہلی خلافت نے ترتیب کو بھی واضح کیا, پھر دوسری اور تیسری اور چوتھی. جی بالکل. اسی طرح حضرت عمر کا قول ملتا ہے, خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبیوں کے بعد, ہمارے نبی کے بعد ہماری امت میں کوئی افضل ترین شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ عمر کا بھی عقیدہ ہے, عثمان کا بھی عقیدہ ہے, مولا علی کا بھی عقیدہ ہے, سارے صحابہ کا عقیدہ ہے, اور سارے پھر بعد میں امت کا عقیدہ ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ عقیدہ خود صحابہ نے کیوں اپنایا, تو وہ یہ جانتے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بصراحت اور کہیں با اشارہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جو باتیں حضور کیا کرتے تھے, یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ خواتین میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے, تو کہا عائشہ, اور کہا مردوں میں, تو کہا عائشہ کے والد. کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, خاتون نے میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں, تو کہا ابو بکر کے پاس جانا.
آپ نے خود ان کو امیر حج بھی بنایا اپنی زندگی میں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی بھی عطا فرمایا، کہا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو، اس سے بڑے پروٹوکول کی کیا بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کے مصلی پر کھڑے ہیں صدیق اکبر، انہوں نے نمازیں پڑھائیں، اور انہوں نے اچھا خود یہ سارے مراحل جو حضور علیہ السلام نے اشارہ بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افضلیت کا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا، حضور علیہ السلام نے مجھے ٹوکا اور فرمایا جو تم سے بہتر ہے اس سے آگے کیوں چل رہے ہو، اس سے آگے کیوں چل رہے ہو، کہا ابو بکر وہ ہے کہ جن لوگوں پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے نا ان میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر۔ اللہ اکبر، یعنی روئے زمین پر اب کوئی نہیں بچا۔ ہاں اچھا، ہماری کوئی وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی کو عہدہ دیں گے، ہم تو ایک سیرت صدیق جب دیکھتے ہیں نا، حضور حضرت ابو بکر کی سیرت ہی ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت جو کردار ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں سلمان کہ نبیوں کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ صدیقین، نبیین صدیقین، اور صدیقوں میں صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر، سلسلہ اکبر کا بانی صدیق اکبر، نبیوں کے بعد جو سلسلہ ہے صدیق، اور صدیق اکبر خود حضرت ابو بکر ہے۔ اچھا ان کی پوری ہسٹری، ان کی پوری سیرت، پوری جو تاریخ ہے نا وہ اسی بات سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے جس قدر ان کو صفات عطا فرمائی ہیں، وہ سیرت خود پکار کے کہتی ہے کہ ابو بکر جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور آخر میں یہ بھی میں ذکر کروں گا، قرآن کریم نے بھی کہیں اس طرح اشاروں سے بات کی ہے نا، آپ دیکھیں ثانی اثنین، مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، یعنی مصطفیٰ ابو بکر کے وہاں ثانی ہے، ابو بکر مصطفیٰ کے ثانی، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی آیت ہے قرآن کی، ایک تو ایسا اطلاق ہوتا ہے نا کہ بعد میں کوئی وہ صفت اپنا لے تو اس میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ اب نہ غار ثور کی مجلس سجے گی، اب نہ مصطفیٰ وہاں جائیں گے، ثانی اثنین ابو بکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں ان کو اتقا کہنا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، مصطفیٰ کے ساتھ ان کا لا کے ذکر کرنا، یہ بھی قرآن نے اشارے دے دیے ہیں کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اور یہاں تو قرآن نے اشارہ بھی دیا اور وضاحت بھی کر دی اور ایک ترتیب بھی ہم پر عیاں کر دی، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، اکابرین ہمارے جو ہیں صحابہ کرام کی جماعت کو بھی ہم ریفرنس کرنا چاہیں گے، اور پھر اکابرین امت جو ہیں ان کی نظر میں شان اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے اقوال اور اسلاف اور سلف صالحین کے جو فرامین ہیں وہ یقیناً بہت اور بے شمار ہیں، اس پر مستقل اگر یعنی بات کی جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ ٹھیک ہے، اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر اس معاملے میں ہم سب کے لیے جو بہت ہی رہنما ارشادات ہیں صحابہ میں سے اور ان کے بعد کے ادوار میں، تو وہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال ہیں کہ آپ سے جب بھی پوچھا گیا ہے زندگی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے، تو حضرت علی نے یہی جواب دیا ہے کہ ابو بکر سب سے بہترین ہے۔ خود حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنفیہ نے جب پوچھا، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ، کون سب سے بہتر ہے بعد رسول، انہوں نے کہا ابو بکرین، حضرت ابو بکر بہتر ہے۔ اور اس پر امام ذہبی نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت علی اس بات کو اتنی بار بار کثرت سے بیان کرتے تھے کہ فرماتے کہ وَالنَّقْلُ عَنْ عَلِيٍّ مُتَوَاتِرٌ، یہ روایت حضرت علی سے متواتراً منقول ہے، یعنی یہ کبھی کبھار کا واقعہ نہیں کہ حضرت علی نے ایک آدھ دفعہ فرما دیا ہو، فرماتے یہ تو تسلسل سے حضرت علی سے منقول ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت کے اندر ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور یہ تلوار کو آرائش کرنا، زینت دینا، چمکانا، یہ کیسا عمل ہے؟ تو انہوں نے جائز بھی کہا اور دلیل میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ عمل شریعت میں جائز ہے اپنی تلوار کی زینت کرنا، کیونکہ اٹھتے ہوئے کہنے لگے کیونکہ ابو بکر صدیق بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ دلیل دے رہے ہیں امام باقر، طریقہ ابو بکر صدیق کا۔
اس شخص نے کہا کہ کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر کو جلال آ گیا، فرمایا واللہ انہو صدیق صدیق صدیق، خدا کی قسم وہ صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں، اور فرمایا کہ جو انہیں صدیق نہ کہے لا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پھر اسے دنیا اور آخرت میں کبھی بھی صادق قرار نہیں دے گا جو انہیں صدیق نہ مانے۔ امام باقر کا قول ہے یہ۔ تو ائمہ اہل بیت کے اقوالی میں کہتا ہوں اگر صرف دیکھ لیے جائیں تو وہی بہت بڑی رہنمائی ہے اس میں، اور بھی خیر ائمہ کے پھر اس میں اقوال موجود ہیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، ریاض بھائی آپ تشریف لائے۔ ریاض احمد ریاض صاحب سے انشاءاللہ منقبت سناتے ہوئے پروگرام سے رخصت لیں گے۔ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے؟ آپ کے پاس تو آپ کی دنیا بھی سب رسول اللہ ہے، اور آپ مجھے ایک عارفانہ کلام یاد آ رہا ہے، میں حیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت علوی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، یہ غار ثور کو دیکھ لیں یا ان کی ساری زندگی جو حضور کی رفاقت میں گزری ہے، یہ منظر دیکھیے گا اس عارفانہ کلام میں کہ گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو، گر اپنا ہو صنم کوئی ہو نہ ہو، خیش و یگانہ کیا ہے جو میں بھی نہ ہوں، تو ہو تیری قسم کوئی ہو نہ ہو، اور الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے چھٹ گیا، یہاں کس کو ہے علم کوئی ہو نہ ہو، علوی و سفلی ہوں نہ ہوں، پاپوش سے تیری اے مظہر عتم کوئی ہو نہ ہو۔ اجازت دیجئے، منقبت سیدنا صدیق اکبر سنیے ریاض بھائی سے، اور کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہ بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہ بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، اور رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں، ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی، اور کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق